बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, आपकी असल ताकत आपके पीछे दुआ करने वाले हाथ हैं। कोशिश करें कि इन दुआ करने वाले हाथों में हमेशा इजाफा हो। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरे कराची, जबकि ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सलमान गनी साहब, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कल कराची का एक अहम दौरा किया, मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और ताजरों से भी मुलाकात की। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मईशत हमारा बड़ा चैलेंज है और उन्होंने कल कहा कि ताजिर हमारा साथ दें। देखिए उमर, एक तो आपने जो आज की अच्छी बात बताई है कि जी ये दुआएं, दुआओं की अहमियत ये है कि मुल्क हों, कौम हो या अफराद हों, उनकी तकदीर बदल में दुआएं जो है बुनियादी किरदार अदा करती हैं। और हमारा तो दुआओं से वैसे भी एक दिली ताल्लुक़ है। जहाँ तक कराची के दौरे की बात की है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जी, लेकिन कराची मसाइलस्तान है। एक वक्त था कि कराची की सफाई सुथराई, कराची की तरक्की आइडियल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद पिछली 2 दहाइयों के अंदर कराची की सूरत हाल बेहतर होने की बजाय अबतर हुई है। एक तो मैं समझता हूँ कि कराची के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो एक ऐलान किया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। इसलिए कि कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स बहुत थे। उन्होंने कराची के लिए 150 बसेस देने का ऐलान किया है और विज़िट का आगाज़ उन्होंने मज़ार कायद पे हाज़िरी देके किया है। वहाँ पर उन्होंने फातह खानी की है। फिर वो सिंध कैबिनेट के इजलास में गए हैं और उन्होंने सिंध के वज़ीर आला की बड़ी तारीफ़ की है। बल्कि जो मेरी इत्तला है कि उन्होंने वहाँ पर उनकी कारकर्दगी के हवाले से तालियां बजवाई हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। और उन्होंने एक फ़िक्रा भी कहा कि जो पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में वफाक और सूबों का आपस में मिलकर चलना पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को यही रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह कराची के अंदर वो सिंध कैबिनेट के इजलास में गए, इसी तरह उन्हें पख्तूनख्वा के अंदर भी जाना चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर भी जाना चाहिए। देखिए जहाँ पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अमल है उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने वहाँ पर बैठ के सिंध के वज़ीर आला ने अपने इश्यूज़ बताए हैं और उन्होंने बताया कि वफाक से जो उन्हें मुहासल मिलने थे उसमें 28 अरब कम है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो भी मुमकिना वसाइल होंगे आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे अहम बात उनकी वहाँ पर ताजरों और सनतकारों से मुलाकात थी, चूँकि पाकिस्तान को अगर आपने आगे की तरफ लेके जाना है तो सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। और मैं इसलिए समझता हूँ कि आज का प्राइम मिनिस्टर और किसी इशू पर यकसू है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, पाकिस्तान की माशी बहाली और तरक्की के अमल के हवाले से यकसू है। इसलिए कि गुज़िश्ता इतवार को मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं हैरान था कि वो हर बात पे ये बात कहते नजर आए कि हमने माशी हवाले से आगे की तरफ बढ़ना है। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि 2700 अरब के टैक्सेस चोरी हुए हैं और हमने इस हवाले से ट्रिब्यूनल्स भी कायम करने हैं और मैंने ये काम करना है। और इस हवाले से जो मुतलका अदारे हैं उन्हें हदायत जारी की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि टैक्स सबको देना चाहिए। दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर जो बुनियादी चीज़ होती है वो टैक्स है कि वहाँ पर टैक्स का अमल ही जो है मुल्कों को मजबूत बनाता है। और ये जो हम कहते हैं ना खुशहाली का अमल, जो अवाम के लिए सहूलतें हैं वो सारी टैक्स के साथ मशरूत होती हैं। टैक्स मिलेगा तो मुल्क भी चलेगा और लोगों के लिए जो सहूलतें हैं उनकी फराहमी का अमल भी तब होगा जब टैक्स मौजूद होंगे। और यही वजह है कि IMF भी जब पाकिस्तान की माशी बहाली के हवाले से वो पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, वो हदायत जारी करता है कि आप मालियाती डिसिप्लिन कायम करें, अपने टैक्स नेट को वसी करें। और इस हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। मेरा ख्याल ये फैसला अगर चंद साल पहले हो जाता तो हम इस नैश पर ना पहुंचते। इसलिए कि उन्होंने कहा कि सबको टैक्स देना पड़ेगा और ख़ास तौर पे ताजर। देखें उमर, हमारा एक अलमिया रहा है कि आप, मैं या परवेज़ साहब बैठे, हम लोग तनख्वाहदार लोग हैं जी सर। हमारी सैलरी में से ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाता है और टैक्स देते हैं सारा तबका 75%। जिस मुल्क के रेवेन्यू में 75% टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार लोग देते हों, फिर उसकी माशी सूरत हाल यही होनी थी जो हो गई है। बात है कि जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब यकसू हैं,
اس میں یکسوئی کا اظہار اور سنجیدگی کا اظہار سب کو کرنا چاہیے. اور جس طرح چیف منسٹر سندھ میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ان کی باتوں کی تائید کر رہے تھے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی سندھ کے ایشوز کو ایڈریس کیا وہاں پہ. اجلاس کی صدارت بھی کی تھی اسلام آباد سے آپ کو توقعات ہیں, میں اس توقعات پر پورا اتروں گا. کراچی کا وزٹ, کراچی کو مزید وقت دینے کی ضرورت ہے. کراچی آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے سارے ممالک کراچی سے چھوٹے ہیں. ہم نے جو کراچی دیکھا ہوا ہے نا آج سے 30 سال پہلے, وہ بڑا خوبصورت کراچی تھا اور وہاں پر لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں بھی ملتی تھی. کراچی کی صفائی جو تھی قابل رشک تھی, اس لیے کہ وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم تھا. اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم دنیا کے جمہوری معاشروں میں جمہوریت کی بنیاد ہی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے. میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ماضی کی حکومت کے دور میں بھی جو اس وقت کے پرائم منسٹر گئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم شہروں کے اندر براہ راست الیکشن کروائیں گے, ڈسٹرکٹ ناظم براہ. کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں کراچی کے بارے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے اندر ایک بااختیار اور مضبوط مقامی حکومت کی ضرورت ہے جو کراچی کے کروڑوں عوام ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرے اور وہ جواب دہ ہو. اور جہاں تک معاشی صورتحال ہے کہ پاکستان کی حکومت اس حوالے سے یکسو ہے اور کم از کم اس ایشو پہ حکومت کو ضرور تائید اور حمایت کرنی چاہیے اور جو ممکن ہے مدد اور معاونت ہے پاکستان کے تمام طبقات کو کرنا. جی بالکل. اور پرویز بشیر صاحب, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کل جو تاجروں سے ملاقات کی اس میں انہوں نے کہا کہ تاجر ہمارا ساتھ دیں. جس طرح ابھی سلمان غنی صاحب بات کریں کہ ان کی جو اتوار کو ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے, تو اس ملاقات میں بھی انہوں نے معیشت کا ذکر کیا اور اصل چیلنج جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو تو وہ معیشت ہی ہے. یہ جو موجودہ حکومت جو ہے سر, یہ جس پہ کام کر رہی ہے وہ یہی ہے. معیشت جو ہے, معیشت کی بحالی ان کی اولین ترجیح ہے اور اسی حوالے سے یہ جو خارجہ پالیسی جو ہے اس وقت اس کے تحت ہی کام کر رہے ہیں کہ جو دوست ممالک ہیں ہمارے, جو ہمسایہ ممالک ہیں, ان سے تجارتی تعلقات مزید اس کو فروغ دیا جائے. سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں آئے. اور یہ اس کے علاوہ جو آپ نے جو بات کی ہے, جو کل جو وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے, جی سر, اس کی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ بین الصوبائی جو دورے ہیں نا وہ ایک اچھا ماحول کریٹ کرتے ہیں. سر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں تھوڑا سا سندھ کی طرف سے بعض چیزوں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا, مگر یہ والا جو دورہ ہے اس میں بہت مطلب جس کو کہتے ہیں ماحول بڑا خوشگوار رہا ہے. جی ابھی انہوں نے 150 بسوں کا ذکر کیا. تو شہباز شریف جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ ان کا فوکس بہت رہتا ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے فوراً ہی 150. اچھا, اس ٹرانسپورٹ کے علاوہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ میں ان کا جو سڑکوں کا ہے معاملہ وہ بھی ہے تاکہ ماحولیات جو ہے نا وہ جو ہمارے ہاں گڑبڑ ہو گئی ہے خاص طور پہ ماحولیاتی آلودگی شہروں میں ماحولیاتی آلودگی کے, اس کو بھی یہ ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. وہاں جو بسیں آئیں گی وہ اس طرح کی ہوں گی کہ وہ ماحول کو گندہ نہ کریں. تو تاجروں سے جو ملاقات ہے وہ بھی ایک معیشت کی بحالی کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے. اس لیے کہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے. وہ جو ریٹیلرز پہ جو ٹیکس ہے وہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی چند اور ضروریات ہیں ایسی جو تاجر ہی پورا کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیکس ہے یہ ریٹیلرز کا ٹیکس کے علاوہ بھی ٹیکس ہے اور جو ٹیکس ہیں جو ان کے ذمہ واجب الادا قرار پاتے ہیں لیکن ہمیں ملتے نہیں ہیں. ٹیکس چوری جو ہے بہت زیادہ ہے. اور کراچی تو آپ کو معلوم ہے کہ صنعت کاروں کا اور شہر ہے, وہاں پہ بڑا کاروبار ہے, تجارتی اور یہ سارا ہب ہے. ٹیکس تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے. بجلی چوری بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. جی سر, میرا خیال ہے کہ جب تاجروں سے گفتگو ہوتی ہے تو اس لیے کہ 500 ارب کی چوری کا پتہ لگا ہے. ٹیکس چوری بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل جو ہے اچھے اثرات نمودار ہوئے ہیں تجارتی حوالے سے اور صنعتی حوالے سے, اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 70,000 پوائنٹ کراس کر گئی, تقریباً 72,000 پہ چلی گئی. 1,000 پوائنٹ کا ویسے اضافہ ہوا. جی سر,
تو یہ بھی خوشائند بات ہے، کیونکہ اس میں یہ جو اعتماد کی جو فضا پیدا ہوئی ہے وہ دو وجوہات سے ہوئی ہے. ایک تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہم ان کو رسپانس بہت زیادہ دے رہے ہیں. سعودی عرب کے وفد کی بات سعودی عرب کے وفد کی بات کر رہے ہیں. اب آئندہ چین سے بھی وفد آنے والا ہے، یو اے ای سے بھی آئے گا، کچھ وفد جائیں گے بھی. اب وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی مطلب وہ جو میں بات کر رہا ہوں تاجروں اور صنعت کاروں کے اعتماد کی، کہ وہ اعتماد روز بروز بڑھ رہا ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو خارجہ پالیسی میں آپ جو بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر انہوں نے وہ جو نقائص یا ڈینٹ پیدا ہو گئے تھے وہ دور کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ بہت تیزی سے انہوں نے جو اسٹیپس لیے ہیں، اس کو تو میں شہباز اسپیڈ ہی کہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں خارجہ پالیسی میں بھی اب شہباز اسپیڈ اس وقت کام بہت ہو گئی ہے. مجھے اتنی توقع نہیں تھی، بلکہ میں تو خیر کوئی ماہر اتنا بڑا نہیں ہوں. ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی میں ہے وہ انہوں نے بہت تیزی سے پیش قدمی کی ہے، اور جس طریقے سے رسپانس ملا ہے، وہ جو پہلے ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی یہ حکومت کیسی ہے، یہ الیکشن کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن اس ساری چیزوں کو وہاں پر یہ ساری نفی ہو گئی ہے اور اچھا ماحول کریٹ ہو رہا ہے اور سرمایہ کاری کی طرف توجہ ہو رہی ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو کراچی کا دورہ ہے یہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، کیونکہ سرمایہ کاری ہوگی تو کراچی انوالو ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بین الصوبائی جو ہے رابطے یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ باقی صوبوں میں بھی جانا چاہیے، وہ جائیں گے، بالکل جائیں گے. تو ان کا مجھے یاد ہے پہلا دورہ جب وزیر اعظم منتخب ہوئے اس دفعہ تو بلوچستان کا تھا، اور اسی طرح انہوں نے دیگر صوبوں کے بھی دورے اسی پرپس کے تحت کیے کہ وہاں پر مسائل کو بھی سمجھے اور ان کو حل کر بھی کیا جائے. تو یہ جو ہے یہ والا دورہ 2-3 مطلب اس کا معنی رکھتا ہے. ایک سرمایہ کاری بھی ہے، تاجروں سے اچھے تعلقات ہیں، کراچی کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے کی طرف جو ہے وہ اس میں جیتا وفاق کا جو حصہ ہوگا وہ انہوں نے کہا، انہوں نے یقین دہانی بھی تاجروں کو کروائی ہوگا. بالکل. اور سلمان غنی صاحب سب سے بڑا چیلنج جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے تو انہوں نے ایک قسم کی شیورٹی دی بینگ اے پرائم منسٹر کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ سعودی عرب کا وقت بھی ابھی آیا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو انویسٹمنٹ کا آنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کاروبار لوگوں کا جو ہے وہ فلرش ہوگا. دیکھیں عمر، جب آپ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ان کے اقدامات، ان کی ترجیحات کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ بار بار جو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تاجروں سے ملے، صنعت کاروں سے ملے، یہ وہ شخص ہے جسے ہر چیز کا پتہ ہے. تاجروں کے ایشوز کیا ہیں، صنعت کاروں کے ایشوز کیا ہیں، اس لیے کہ وہ پنجاب کے ایک کامیاب چیف منسٹر رہے ہیں. اور ابھی جو بات کی گئی ہے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے پاکستان کے اندر معاشی بحالی کے حوالے سے. اور یہ وہ پرائم منسٹر ہے، اگر آپ ان کے 2-2.5 ماہ کے اندر میڈیا پہ آنے والے ان کے اسٹیٹ کسی جگہ انہوں نے اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو قرار نہیں دیا. وہ پاکستان کے اندر ایک خیر سگالی کی فضا طاری کرنے کے حوالے سے سرگرم عمل ہے. دیکھیں سرمایہ کاری کا عمل بیرونی ہو یا اندرونی، اس کے لیے ایک سازگار ماحول درکار ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سازگار ماحول بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ ٹیکس کی جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں. پھر وہ یہ بات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام پر لوڈ نہیں ڈالنا بلکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف مہیا کرنا ہے. دیکھیں میری ان سے جو آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی وہ یہ بتاتے نظر آئے کہ ہم معاشی محاذ پہ کیا کر رہے ہیں. میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کی زندگیاں تو اجیرن کی ہیں بجلی اور گیس کے بلوں نے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ کام کر لینے دیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 2700 ارب جو ٹیکس چوری ہوئی ہے، اگر میں اس میں سے آدھے بھی لینے میں کامیاب ہوا تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ جتنی کامیابی ہیں اس کا ریلیف پاکستان کے عوام کو ملے گا. دیکھیں ہم بار بار معیشت کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معیشت اس نیچ پر کیوں پہنچی.
ماضی کے اندر ایسی کیفیت نہیں تھی، پاکستان کے اندر کبھی معیشت پر سیاست نہیں ہوئی تھی، پاکستان کے اندر سے کبھی یہ آوازیں نہیں اٹھی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے چاہ رہا ہے، یہ اس بات پہ شرطیں نہیں لگ رہی تھی کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ میرے خیال اس طرز عمل کا سدباب ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اپنے عوام کے اندر، اپنے ملک کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتے ہیں، ملکی ترقی کی بات کرتے ہیں، اداروں میں افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں، عوام کے اندر خوشحالی کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مختلف طبقات، خواتین، دیگر طبقات کے حقوق کے تحفظ کے ضامن بنتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاسی انتشار اور خلفشار پیدا کی گئی اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت اور پیدا کی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں دب رہی ہیں، ان پہ بگلاہٹ اور جھنجھلاہٹ طاری ہے۔ کس بات کی؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ جی شاید پاکستان کی ریاست یا ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر پائیں گے۔ اب ایسے ہوگا نہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ 9 مئی کے واقعہ کے اثرات ہم نے بھگتے ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہوئی ہے، اب ایسا کام ہونے والا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بکھلاہٹ میں پاکستان کے ریاستی مخالفین کو نہیں، ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی ختم ہوگا اور بڑی جلدی ختم ہوگا۔ دیکھیں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، آپ اس کے ذرا رزلٹس اٹھا کے دیکھیں، اور میں نے اس کا بڑا گہرائی سے جائزہ لیا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی تحریک انصاف، اس کا ووٹ بینک موجود تھا، ان کا ووٹر کیوں نہیں نکلا؟ انہیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان کے عوام کی حب الوطنی کے حوالے سے کوئی دو آرا نہیں، پاکستان کے عوام پاکستانیت کے جذبے سے سرشار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہوگا تو اس کے اثرات اور ثمرات عام آدمی کو ملیں گے۔ دیکھیں ہماری جمہوریت کا ایک المیہ رہا ہے کہ ماضی کے اندر بھی جو جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کو نہیں ملے، وہ خاص سے طبقات کو ملتے ہیں۔ آج بھی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب تاجروں اور صنعتکاروں سے جب ملے ہیں، دیکھیں انہوں نے ان کو ممکنہ وسائل کی فراہمی کی تو یقین دہانی کروائی ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس بھی کروایا ہے۔ بات یہ کہ تاجر اور صنعتکار اگر پاکستان کے حوالے سے سنجیدہ ہوں گے تو ہماری صنعت بھی مضبوط ہوگی، ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی، اور پاکستان آگے کی طرف جائے گا۔ جہاں تک ابھی دوست ممالک کی بات کی گئی، عمر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی ایک عالمی اور علاقائی سطح پہ ایک تنہائی تھی، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک ہفتے میں 2 ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود آئے۔ ایک سعودی عرب کا وفد آیا وزیر خارجہ صاحب کی قیادت میں، اس میں 2 وزیر بھی تھے اور باقی مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذمہ داران بھی تھے، اور 5 سے 7 ارب ڈالرز کی یقین دہانی انہوں نے کروائی کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے۔ اور پھر ایرانی صدر کا پاکستان آنا، دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ جو تجارت کا حجم تھا وہ 2.5 ارب ڈالر کا ہے، تو معاہدے کر کے گئے ہیں جو ایم او یوز دستخط ہوئے وہ 10 ارب کے ہیں۔ اور بات یہ کہ یہ ہمارے اپنے ایشوز ہیں، یہ علاقائی ایشوز ہیں۔ کہا جا رہا ہے جی کہ اس سے کچھ عالمی پاورز پریشان ہوں گی، ان کی پریشانی اپنی جگہ پہ۔ دیکھیں ہم نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں کہ تمام سپر پاور سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا شہباز اسپیر آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپ دیکھیں کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے اسی روز انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میری ریزرویشن ہو سکتی ہے لیکن ایک پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کا یہ بیان بہت ذمہ دارانہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اس حکومت کی تائید کی، تعاون کا یقین دلایا، چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، علاقائی صورتحال پہ ایران، سعودی عرب، ترکی، یہ ممالک آپ کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو بیرونی محاذ پہ جو استحکام کا سلسلہ ہے یہ اندرونی استحکام میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنورٹ ہوگا، اور اس سے پاکستان اپنی ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف بڑھے گا۔ بالکل سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ ڈسکس کریں، اسی پر مزید بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک۔ سلمان غنی صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ ابھی اس وقت جو ڈسکس کر رہے تھے، بیرونی محاذ کی بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کی عالمی اور علاقائی تنہائی ختم ہوئی ہے کہ مختلف ممالک کے وفود پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ایم او یوز سائن کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی استحکام لانا ضروری ہے۔ دیکھیں جب آپ سرمایہ کاری یا صنعتی عمل کی بات کرتے ہیں کہ ساری چیزیں استحکام کے ساتھ مشروط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا رول ہوتا ہے، وہ ضرور اپنے پروگرام سے عوام کو آگاہ کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک احتجاجی بخار خود پہ سوار کر کے آپ کسی حکومت کو ٹاپل کر
کر سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا، نہ ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے اور نہ اب وہ سلسلہ بھی چلے گا جس کے تحت پاکستان کے کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے کچھ لوگوں کو تھپکی دیتے تھے اور وہ دھرنا دیتے تھے، جا کے وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ جاتے تھے تاکہ دنیا بھر میں پاکستان کی یہ تصویر آئے کہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی نہیں کر رہا، پاکستان کے اندر گھراؤ جلاؤ انتشار خلفشار ہے۔ اور پھر ہماری قومی سیاسی بدقسمتی رہی کہ چین جیسے دوست ملک کا پریزیڈنٹ پاکستان آنا چاہ رہا تھا اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ اس وقت دھرنا دینے والوں کو جا کے منت سماجت کی گئی کہ آپ پاکستان کی خاطر کچھ دن کے لیے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن وہ بیٹھے اس لیے تھے۔ دیکھیں بات ہے کہ میں کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ گیند پاکستان کی عوام کی کورٹ میں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون سی لیڈرشپ اور کون سی پارٹی پاکستان کو آگے کی طرف لے جانا چاہتی ہے، عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کرنا چاہتی ہے، صنعتی اور تجارتی عمل کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور پاکستان کے اندر استحکام لانا چاہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کراچی کا وزٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کیا اور یہ وزٹ کے ثمرات اور اثرات کچھ تو انہوں نے کل اعلان کر دیا، اس کے آگے بھی ہوں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ آج صرف یہ نہیں ہے کہ دو بڑی پارٹیز کی حکومت ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی سروائیول سب کا مسئلہ ہے، ہم پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، لہٰذا اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور جو لوگ پاکستان کے اندر احتجاجی سیاست کو رواج دینا چاہتے ہیں، انتشار اور خلفشار کی بات کرنا چاہتے ہیں، قوم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، قوم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پرویز بشیر صاحب بالکل درست بات کی سلمان غنی صاحب نے کہ منفی سیاست، انتشار، جلاؤ گھراؤ مار دو، یہ سیاست کو مسترد کر دینا چاہیے اور ضمنی انتخابات میں بالکل درست بات کرتے ہیں، ضمنی انتخابات میں لوگوں نے ان کو مسترد بھی کیا اور اسی وجہ سے یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ضمنی جو الیکشن ہوا ہے نا اس سے بہت ساری چیزیں مطلب واضح ہو رہی ہیں۔ ایک تو جو مینڈیٹ جو ضمنی الیکشن میں جو ریزلٹس آئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ووٹرز۔ اس وقت جو ماحول ہے وہ ہے سرمایہ کار کو یہاں لانا، سرمایہ کاری کرنا، معیشت کو بحال کرنا، اقتصادیات کو فروغ دینا، تو یہ کام صاف نظر آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ٹائم بہت مطلب اس وقت کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے جو عوام پہ آیا ہوا ہے، اس لیے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور حیران کن حد تک ہو رہا ہے کہ دوسرے ممالک سے جو ہے وفود بھی آ رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بالکل مکمل تیاری ہے اور یہاں پر معیشت کی بحالی کے لیے بھی کام ہو رہا ہے۔ جو ٹیکس چوری ہے اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو ان کا ووٹر ہے، اپنے یہ ان کے ووٹر کی بات نہیں کر رہا میں، جو ان کا ووٹر ہے وہ ویٹ اینڈ سی پر آ گیا ہے کہ ابھی یہ جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کے حق میں ہو رہا ہے، ریاست کے حق میں ہو رہا ہے۔ جب معاشی حالت ٹھیک ہوگی تو عوام کی حالت بھی ٹھیک ہوگی، جب اقتصادی حالت ٹھیک ہوگی تو مہنگائی بھی کم ہوگی، تو اتنی چیز تو عوام کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے یا مسائل کھڑے کریں گے یا سازش کریں گے، ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور اب ضمنی الیکشن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جوش و خروش ان کی طرف سے وہ نظر نہیں آیا۔ اس ضمنی الیکشن نے ان کو طاقت بخشی ہے۔ یہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میری بات ہو رہی تھی تو میری تو فون پہ بات ہوئی شہباز شریف تو الیکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے پوچھا تھا سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے معیشت کی بحالی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عمل ہے ضمنی الیکشن کا یہ بھی سیاسی استحکام دے گا، اس لیے کہ وہ جو ہم پہ جو الزامات لگتے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، رزلٹ بالکل کنٹینیوس آیا،
جی ہم نے بڑا واضح رزلٹ آیا، واضح آیا نا، کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. جی ہمارے رپورٹر جو ہے سارے جگہ گھومتے رہے، کوئی ایسی بڑی شکایت نہیں آئی. جی فافن کی رپورٹ آئی ہے جی، اس کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ کریٹ نہیں ہوا. جی اچھا اب آپ ان کا بھی ری ایکشن دیکھیں سر، کوئی ایسا بہت بڑا ری ایکشن نہیں آیا جی کہ وہ کوئی ایسا الزام لگا دیں کوئی. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ماحول میں جو ماحول کریٹ ہوا ہے، جو معیشت جو ہے صحیح سمت میں جا رہی ہے، جی اس کو ڈسٹرب کرنا کوئی بھی نہیں چاہے گا. جی ریاستی ادارے بھی نہیں چاہیں گے، جی اور ظاہر ہے عوام بھی نہیں چاہے گی، اور عوام نے نہیں بھی چاہا. عوام نے ظاہر کیا ہے، ثابت کیا ہے ٹھیک کہ جو اس میں خلل نہ ڈالا جائے. جی میرا خیال ہے کہ اب ماحول جو ہے زیادہ بہتر ہو گیا ہے کہ خلل نہ ڈالا جائے اور اس کو لے کر آگے بڑھا جائے. اور جو پہلے جو ابھی بھی لیکن کچھ قوتیں جو ہیں جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں سر، اس کام میں خلل ڈالنے کی کچھ قوتیں جو ہیں وہ مخالف قوتیں سرگرم عمل ہونا چاہتی ہیں سر، لیکن ان کو جس کو کہتے ہیں کہ ان کو روکنے والے، رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی موجود ہیں. صحیح، سب سمجھتے ہیں. صحیح. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے SIFC جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ساتھ کام کر رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی جو معیشت سے اگر کوئی کھیلے گا تو یہ ریاست سے اور ملک کی عوام سے کھیلنے کے مترادف ہے، نقصان پہنچائے گا ملک کو. نقصان پہنچائے. تو ایسا اب میرا خیال ہونے کوئی بھی نہیں دے گا، اور یہ ماحول جو ہے وہ برقرار رہے گا کہ آپ آگے کی طرف جائیں گے، سرمایہ کاری کی طرف جائیں گے، معیشت کی بحالی کی طرف جائیں گے. IMF سے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کو عوام پر جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. جی بالکل، اس لیے کہ عوام جو ہے اب ریلیف چاہتی ہے، عوام ریلیف، اور زیادہ سرمایہ کاری آئے گی تو عوام کو ریلیف ملے گا. بالکل 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 ٹھیک کہہ رہے ہیں. سرمایہ کاری آئے گی تو ہی جو ہے وہ کاروبار کو فروغ ملے گا، انڈسٹری فلرش ہوگی. اور ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل $10 ارب تجارتی حجم کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور مختلف 8 جو ہے وہ یادداشت اور MOU ان پہ جو 22 یادداشتوں پہ جو ہے وہ دستخط ہوئے. اور 8 ہی کہہ رہے ہیں، 8 پہ اعلامیے جو آج جاری ہوا ہے اس میں 22 نکات ہیں. اچھا 22 نکات ہیں، بالکل. لیکن ہم اوور آل بات کرتے ہیں کہ یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہونا، اچھے ہونا، یہ بھی تو اچھی بات ہے. دیکھیں عمر، میں نے جیسے پہلے کہا تھا، میں اس پہ جو ہے چونکہ بات کر چکا ہوں کہ ایک ہی ہفتے میں سعودیہ کا اعلیٰ سطحی وفد کا پاکستان میں آنا، اور پھر ایرانی صدر کا، اور ایرانی صدر سے پاکستان کے صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اس کے بعد سندھ پنجاب کے وزرائے اعلیٰ نے ان کے اعزاز کے اندر استقبالیے دیے ہیں. دیکھیں ایران کے ساتھ ہمارے تاریخی، ثقافتی، اسلامی بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا. لیکن اس میں دیکھیں تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہی ہے، لیکن اس کیفیت میں ایرانی صدر کا دورہ اس لیے غیر معمولی اہمیت اور حیثیت اختیار کر گیا کہ ایک ہفتہ پہلے وہ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت طاری ہوئی ہے. پاکستان کا کردار دیکھیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمپلیکس کے شکار پاکستان کے بڑے کریڈٹس کی بات نہیں کرتے. جس دن دمشق میں ایرانی سفارت خانے پہ حملہ کیا اسرائیل نے، پاکستان کا بیان ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کشیدگی کا باعث بنے گا تو عالمی فورسز اس حوالے سے اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں بھی دیکھیں پاکستان اور ایران جو ہے، اور یقیناً پاکستان کے پرائم منسٹر کی، پاکستان کے پریزیڈنٹ کی اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور مشرق وسطیٰ میں جو اثرات ہیں وہ پاکستان اس خطے پہ نہیں آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کی ہے. پاکستان نے ہر سطح کے اندر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور جو ایشو ہے آپ دیکھیں، سب سے بڑی ہرڈل تو خود امریکہ کو ہے کہ بائیڈن صاحب اپنی انتخابی کمپین میں جاتے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات مجھے یاد آ گئی،
آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ایک رد عمل آ رہا ہے. امریکہ کی 3-4 یونیورسٹیز میں وہاں کے اسٹوڈنٹس نے باہر نکل کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور اسرائیل کی مذمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں نا تو پاکستان کے اندر اصل چیز جو ہے سیاسی استحکام ہے. ابھی میرے دوست جو کہہ رہے تھے کہ جی اب رد عمل کی سیاست نہیں، وہ باز نہیں آئیں گے. کل جمعے کے روز انہوں نے پھر سے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا ضرور گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے کہ کیا لوگ اس احتجاجی سیاست کا حصہ بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ وہ کر چکے ہیں نا اس کے اثرات سے ابھی تک وہ باہر نہیں نکلے. جب ہم ضمنی انتخابات کے رزلٹس کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ اس سے ایک رات پہلے میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ میرا انٹرسٹ ایک سیٹ میں ہے علی پور چٹھا کی، کیونکہ وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار 38,000 کی لیڈ سے جیتے تھے، اب وہاں سے 18,000 سے ہارے ہیں. ان کا ووٹ بینک کیوں نہیں نکل پایا باہر؟ بات ایک کہ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں باڈی لینگویج سے. لوگوں کو پاکستان کا انٹرسٹ عزیز ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے وہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو جاگنسائی کا ذریعہ بنا لے گا، ایسی بات نہیں. اور سب سے زیادہ پرابلم کنہیں ہو رہی ہے؟ خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر. آپ دیکھیں کہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک چیئرمین نامزد کیا، 24 گھنٹے کے بعد دوسرا نامزد کیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی 9 کو کیا ہے. اور پارٹی کے اندر جو پارٹی سے باہر لوگ ہیں میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. وہ بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاستی اداروں سے کوئی محاذرہ ہی نہیں ہے. لیکن جب ان کی لیڈرشپ بیٹھ کے اداروں کو ٹارگٹ کرے گی تو اس کے پرابلمز ان کے لیے آئیں گے. اور بات یہ کہ آپ جیسی احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی سیاسی جنگ کا ایندھن اپنے سیاسی کارکن کو بنانا چاہتے ہیں. بعض سیاسی کارکن پولیٹیکل پارٹیز کا ایسٹ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پارٹی زندہ رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے زبرداران کو زبردارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور ایک ایسی لائن اختیار کرنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد بھی ان پہ بحال ہو اور وہ آگے کی طرف جا سکے. اعتماد بھی بحال ہو. جب ہم اعتماد بحال ہونے کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی ایٹماسفیئر کریٹ کرنا پڑتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے پرویز بشیر صاحب. اور یہ ماحول اب ہمیں وہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا آج سے کچھ عرصہ قبل کہ جب ڈیفالٹ ہونے کا ذکر آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک طرف تو پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں ڈیفالٹ ہونے سے بچے اور اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ قرض نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں جو ہماری خارجہ پالیسی ہے نا جی سر، وہ اس وقت معیشت کی بحالی کی فوکس ہے. صحیح. اور یہ ایران کا بھی دورے کا ذکر ہوا ہے، ایران کے پریزیڈنٹ کا دورے کا ذکر ہوا ہے. اس سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی دباؤ کے بغیر کام کر رہی ہے. صحیح. ایران کے ساتھ جو ہے امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ دباؤ رکھتے ہیں ان ممالک سے جو ان سے تعلقات بناتے ہیں. جی. لیکن ہم اب ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات کریں تو $10 ارب کا تجارتی حجم بڑھانے پر جو ہوئی ہے بات. دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی صحیح نہج پہ چل رہی ہے اور وہ جو پہلے پالیسی ہماری چل رہی تھی اور اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، نقائص پیدا ہو گئے تھے، اب وہ دور ہو گئے ہیں، دور ہو رہے ہیں. جی. تو یہ ایک وقت تو وہ بھی تھا پرویز بشیر صاحب کہ جب بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے ہمارے دوست ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنا شروع کر دیا. کس ملک کا ذکر کریں گے آپ؟ جو حرکت کی تھی وہاں پر جو کچھ کہا تھا ہمارے اداروں کو بھی انہوں نے امبیرس کیا تھا اور قوم کو بھی امبیرس کیا تھا. سر تو یہ وہ سعودی عرب سے لے کے اب قطر اور ٹرکی یہ سارے ممالک سے جو ہیں تعلقات اب مرم پٹی ہو رہی ہے اور میں خیال ٹھیک اب بھاگے دوڑیں گے بہتری کی طرف بھاگے دوڑیں گے. تو میں بات کر رہا تھا خارجہ پالیسی کی کہ ایران جو ہے ایسا ایک ملک ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ روابط بڑھاتے ہوئے گھبراتے ہیں. لیکن پاکستان نے بہت اچھا کیا، خوش آمدید کہا ان کو. اور جو جتنے بھی ہمارے تجارتی جو تعلقات، یہ جو $10 ارب کی بات ہوئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایران کے ساتھ اس طرح کے تعلقات استوار کرنا. اور اس میں جو ہے ہم نے کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا. تو ایران کے ساتھ کچھ اور جو ہے معاملات بھی ہیں. وہ
شاید منظر پہ سرعام نہیں آئے. جی اچھا سر، سعودی عرب کا وفد بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور کیونکہ کل وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جب کراچی میں تھے تو انہوں نے تاجروں کے ساتھ گفتگو میں یہ بھی کہا کہ آپ ہم پر جو ہے ہمارا ساتھ دیں. سعودی عرب کا وفد یہاں پر آیا، انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھے سائن ہیں، اچھے انیشیٹوز ہیں. سر بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو زور دیا جا رہا ہے معیشت کی بحالی کی طرف دیا جا رہا ہے، اور معیشت کی بحالی میں ایک سرمایہ کاری جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن کے سامنے آئی ہے. جی اور اللہ کا فضل ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے بہت سارے ممالک جو ہیں تیار بھی ہو رہے ہیں. جی اور ابھی آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، ابھی وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں اور پھر ایک بڑا وفد میرا خیال ان کے جو محمد بن سلمان سعودی ولی وہ شاید ان کے دورے کی بھی بات سن رہے ہیں. جی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو معیشت ہے اس حوالے سے بڑے اچھے سائنز آ رہے ہیں. جی پاکستان جیسے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ پاکستان ایک طاقت، فوجی طاقت بڑی رکھتا ہے. صحیح. اب ان لوگوں کی معیشت اچھی ہے. صحیح. تو دونوں مل کے جو ہے وہ عالمی طور پہ بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمسایہ ممالک کے ساتھ جب تعلقات کا ذکر آتا ہے اور شہباز شریف صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو چائنا کے ساتھ تعلقات تو ہمیشہ ہی وہ بڑے کنسرن رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اکثر کہتے تھے کہ میں قوم کے بچوں کو تلقین کرتا ہوں کہ چائنیز زبان سیکھ لیں، یہ آپ کے آئندہ آنے والے دنوں میں کام آئے. وہ اصل میں خود بھی بڑی زبانیں سیکھے ہوئے ہیں نا. ابھی ایرانی صدر کے ساتھ بھی انہوں نے فارسی میں بات کی، پہلے سعودی وفد آیا تو اس سے عربی میں بات کی، تو ایک جرمن زبان بھی ان کو تو کافی اس کا بھی اثر ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ جو آپ نے بات کی کہ چائنیز زبان کی، تو میرا خیال ہے کہ سی پیک اس وقت ایسے مرحلے پہ تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے چائنیز کی یہاں پر آئے گی، اور سی پیک کے ذریعے ہماری جو اقتصادیات ہے اور معاشیت ایک گیم چینجر ہوگا. تو وہ وہاں پر ایک رکاوٹ آئی ہے. لیکن میرا خیال ہے ابھی دیکھیں ابھی بھی ہمارا فوکس جو ہے شہباز شریف صاحب بڑا فوکس کرتے ہیں، فوکس جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہٹ گیا ہے. جی ہم سی پیک کی طرف ہمارا فوکس ہے بالکل، اور وہ سی پیک پھر اسی رفتار سے آگے بڑھے گا. جی ابھی آپ نے دیکھا کہ ویسے تو وہ ذاتی دورہ ہے نواز شریف کا، لیکن بہرحال وہاں وہ اس بات کا جائزہ تو لیں گے، ایک صنعت کار کی حیثیت سے چاہے وہ لیں جائزہ، مطلب وہ مختلف وہاں پہ شاید ایک نمائش بھی ہو رہی ہے، وہ اس میں وہ وہاں پہ دیکھنے جائیں گے. تو مطلب ایسی راہیں جو ہیں وہ تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، ریاست کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو یہ اس کے اندر دن رات کوشاں ہیں. تو امید ہے کہ اس میں جو رکاوٹ جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، دشمنی کرے گا. ہاں دشمنی کرے گا. اب یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ فرائیڈے انہوں نے احتجاج کا پھر وہ جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ لوگوں نے اس بات کا ایک جس کو کہتے ہیں اندر خانے عزم کیا ہوا ہے کہ اس ماحول کو یہ اسی طرح رکھیں تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے، پاکستان کی معیشت بہتر سے بہتر ہوتی جائے. اور اسی وجہ سے یقیناً ضمنی انتخابات میں جو نتائج آئے وہ بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر خصوصاً بات کی جائے تو اس کو مسرد اسی لیے کیا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور لوگوں کی بھی سوچ یہی ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کو ووٹ دینا ہے. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
ویلکم بیک. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال پر. تو سلمان غنی صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ معیشت کے حوالے سے ہم ساری گفتگو کرتے رہے کیونکہ اوبیسلی چیلنج بھی یہی ہے. میاں نواز شریف صاحب نجی دورے پر اس وقت جو ہے وہ چین گئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے تو ان کا فوکس بھی یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر کرنے معاشی صورتحال کو. ہمیشہ ہی چیلنجز کا سامنا رہا. 2013 کی گورنمنٹ بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو 2 بڑے چیلنجز تھے پاکستان مسلم لیگ نون جب میاں نواز شریف صاحب حکومت میں برسر اقتدار آئے تھے. ایک چیلنج اس وقت دہشت گردی تھا اور دوسرا لوڈ شیڈنگ تھا. اور لیکن دونوں ہی جب 2018 میں ختم ہوئی حکومت تو دوسرا الیکشن ہوئے تو اس وقت تک کنٹرول کر لیا گیا تھا. اس وقت کیسی صورتحال کو دیکھیں؟ آپ نے ان کے 2 کریڈٹس کی بات کی ہے. ان کا اصل کریڈٹ تو سی پیک پہ دستخط تھے. ان کی حکومت کو ٹاپل کیوں کیا گیا, ان کو نااہل کیوں قرار دیا گیا, وہ دراصل سی پیک کی لڑائی تھی. اور اس وقت بھی ہم بہت ساری توقعات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سی پیک نتیجہ خیز ہوگا. میرا خیال ہے انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان پہ, اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب چونکہ بڑے ٹچی رہے ہیں چین کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, ہمیں اپنے مفادات میں فیصلے کرنے ہیں. اور نواز شریف صاحب سی پیک پہ اصل دستخط نواز شریف صاحب نے کیے ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق وہ اپنے چین کا وزٹ تو ان کا نجی ہے, لیکن 29 اپریل کو ہو سکتا ہے ان کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات بھی ہو. اس لیے کہ پریزیڈنٹ شی سے ان کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں اور میں ان کا گواہ ہوں. اس لیے کہ ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس میں یہ پریزیڈنٹ شی تھے جنہوں نے اس کانفرنس میں, جس میں 68 ممالک کے چیف ایگزیکٹو موجود تھے, پاکستان کے معاشی رول کی بات کی تھی, ایک گوادر کی بندرگاہ کی بات کی تھی, سی پیک کی نتیجہ خیزی کی بات کی تھی. دیکھیں چین ہمارا ایک دوست ملک ہے اور ہر مشکل صورتحال کے اندر چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے جب پاکستان کے اندر ایک کمپین چلائی جا رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, تو یہ چین کا وزیر خارجہ پاکستان آیا تھا. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیں گے. پاکستان کو بعض انٹرنیشنل پاورز جو ہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور چین نے آپ کا ساتھ دیا. دیکھیں بات یہ کہ پریشرز بہت سارے ہیں, میں نے اسی لیے میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جس دن پرائم منسٹر منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کا مطلب پاکستان اپنا ایک رول چاہ رہا ہے اس خطے کے حوالے سے. خطے میں رول آپ کا تبھی بنے گا, دیکھیں نیوکلیر پاور آپ ہیں اور ایک طرف آپ نیوکلیر پاور ہیں, دوسری طرف ہم معاشی حوالے سے ہمارے ہاتھ میں کشکول تھا. اس کشکول کو توڑنا پڑے گا, جب تک ہم کشکول کو نہیں توڑیں گے, اور اس کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے. بات یہ کہ ہم اپنے حالات کے ساتھ چلنا سیکھ لیں, اپنے وسائل کے ساتھ. دیکھیں یہ جو ڈالرز تھا پاکستان, ڈالرز آتے تھے اربوں خربوں, کیا وہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ویلفیئر کے لیے خرچ ہوتے تھے؟ نہیں. وہ پاکستان کی اشرافیہ پہ خرچ ہوتے تھے, پاکستان کے حکمران طبقے کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سے اگر مجھے کسی بات کی توقع ہے, جو میں ان سے پوچھتا بھی رہا کہ جناب وہ جو آپ نے کفایت شعاری کی مہم تھی وہ کس حد تک کے مؤثر ہے اور وہ کیا نتیجہ خیز ہوگی, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ کام کروں گا اور وہ کام کر رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ وہ UNDP کی رپورٹ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 17.5 ارب ڈالر جب پاکستان کے اندر اشرافیہ کی عیاشیوں پہ خرچ ہوں گے اور 2-2, 3-3, 4-4 ارب کے لیے ہمارے پرائم منسٹر کو جا کے کشکول اٹھانا پڑے گا, تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے ایک نیوکلیر پاور کے درمیان, ایک معاشی صورتحال کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تبھی سرخرو ہوگا جب ہم نیوکلیر پاور کے ساتھ ساتھ ایک معاشی پاور بنیں گے, اور پاکستان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے. اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لے کے جاتی ہے ملکوں کو آگے. میں نے اس لیے حوالہ دیا تھا کہ پاکستان کے آج پرائم منسٹر کو یہ بخار سوار نہیں کہ میں نے مخالفین کو گرانا ہے, کم از کم انتقام کی سیاست نہیں, وہ ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کے پچھلے 2-2.25 ماہ کی حکومت میں مجھے کوئی سٹیٹمنٹ دکھا دیں جس میں انہوں نے مخالفین کو چور اور ڈاکو کہہ کے پکارا ہو یا ان پہ الزام تراشی کی ہو. اگر وہ پاکستان, ان کے بیانات کا 90% حصہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھنا ہے. وہ کراچی کے اندر موجود تھے تو میں دیکھ رہا تھا کل کہ وہ وہاں پر تاجروں سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کو بھی قربانی دینے میں پڑے گی اور ہم آپ کو ممکنہ سہولتیں دیں گے. لیکن تاجروں کو اور پاکستان کے صنعت کاروں کو اپنا حصہ ضرور بٹانا پڑے گا پاکستان کے قومی خزانے کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے تو دنیا کا ہم پر اعتماد ہوگا. پاکستان معاشی اقدامات کے حوالے سے, معاشی اصلاحات کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت سنجیدہ ہے. اور یہ جو ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں,
اب وہ احتجاج والا سلسلہ نہیں ہوگا جس احتجاج سے ہم خوفزدہ تھے، جو ہم 2011 کے بعد سے دیکھ رہے تھے. اس کے پیچھے ایک تھپکی تھی، اس کے پیچھے سگنل تھا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرانا سب سے آسان کام ہے. آپ سیاستدانوں کو اٹھا کے پھانسی لگا دیتے ہیں، آپ جناب نااہل قرار دے دیتے ہیں، آپ جلا وطن کر دیتے ہیں. میری اپنی عدالت عظمیٰ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جنہوں نے چلتے پاکستان کو چلتے ہوئے سے پٹڑی سے اتارا، کبھی ان کے گرد بھی شکنجہ تنگ ہونا چاہیے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں 2017 کے بعد یہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی، کون لوگ تھے اس کے پیچھے. آج ساری چیزیں کھل رہی ہیں. اور نواز شریف صاحب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں خوش قسمت آدمی ہیں کہ انہیں عدالتی طور پہ نااہل کرانے میں جتنے کردار تھے وہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. پاکستان کے عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ پاناما ایشو نہیں تھا، ایشو سی پیک تھا. اس لیے کہ اس وقت سی پیک کے حوالے سے بعض عالمی طاقتوں کا پریشر تھا، اور یہ سی پیک اور IMF کی لڑائی تھی جس میں نقصان پاکستان کا ہوا. اور پاکستان کے اربوں خربوں کے نقصان پہ ہم کسی کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے، ہم کسی کو اس کے انجام پہ بھی نہیں پہنچا سکتے. یہی ہمارا قومی المیہ ہے کہ اگر ہم نے آگے کی طرف جانا ہے تو ایک طرف ہمیں معاشی حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی، دوسری طرف یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ ضرور دیکھیں. آج ہمارے وہ ادارے قابل فخر ہیں جن کے اندر احتساب ہوتا ہے. 9 مئی کے واقعات میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گراؤ جلاؤ میں ملوث ہیں انہیں ان کے انجام پہ پہنچایا جائے، تو اس ادارے کے اندر احتساب ہوا ہے کہ جو براہ راست یا بالواسطہ طور پہ کسی طور پہ اس میں شامل تھے ان کی نااہلی کی سزا ان کو دی گئی ہے. ادارے بھی وہی مؤثر ہوتے ہیں جن کے اندر احتساب ہو، اور معاشرے بھی وہی پنپتے ہیں جن کے اندر احتسابی سسٹم مؤثر ہو، فعال ہو اور نتیجہ خیز ہو. جی بالکل. پرویز بشیر صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کس چیز کے بارے میں ساری صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو دور حکومت ابھی قلیل سے ہی جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا، اس میں ان کا فوکس معیشت، ملک کی ترقی ہے، انتقامی سیاست نہیں ہے. یہ تو الیکشن سے پہلے بھی، اور جب وہ ان کی حکومت نگران، جب اس سے پہلے جب PDM کی گورنمنٹ تھی، ہاں جب PDM کی گورنمنٹ، اس وقت بھی ان کو مفاہمت کی پیشکش کی گئی. پہلے معیشت کی بحالی کے لیے کہا گیا کہ آپ ایک سمجھوتا کر لیں. یہ ہمیشہ کہا گیا ہے، یہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اس بات کے لیے. بلکہ میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں بھی مفاہمت کی بات ہوئی ہے تاکہ سیاسی استحکام پیدا ہو. تو سیاسی استحکام کے لیے دیکھیں، سیاسی استحکام کے لیے یہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ، اور اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں. دوسری سائڈ سے جو ہے وہ بگاڑ کے لیے کوششیں پوری ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا تضاد چل رہا ہے. اب یہ بات کی گئی ہے چائنا کی، سی پیک کی. تو سی پیک کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سازشیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سی پیک کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے اور تیزی سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اب ایک دوسرا مرحلہ بھی آئے گا. تو وہاں پر جو عالمی قوتیں ہیں اور دوسری قوتیں ہیں وہ بھی سرگرم عمل ہو گئی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے جو انجینئرز کو جو ہے ہلاک کیا گیا اور ان پہ حملہ کیا گیا. تو اب بڑا محتاط ہونا. اور شہباز شریف صاحب اس پر بڑے فوکس انہوں نے باقاعدہ کہا کہ سیکیورٹی بالکل سیکیورٹی کے حوالے سے اب بہت زیادہ جو ہے ان کا اس بات پہ بھی فوکس ہے کہ ادھر بالکل توجہ دی جائے اور ایسا کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے. تو یہ ہے ساری صورتحال. سلمان غنی صاحب آج کے دن کا پیغام دے دیں. دیکھیں میرا پیغام تو میٹر نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تیز ہونا ہے تو اس کا انحصار دوسرے ممالک پہ نہیں، ہمارے طرز عمل پہ ہے. پاکستان کے اندر بڑے فیصلے ہونے چاہیے اور پاکستانی قوم اور پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کم از کم اس ایشو پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ معیشت پر سیاست کی گنجائش نہیں، اور معاشی حوالے سے پاکستان مضبوط ہوگا تو پاکستان کے مقاصد کی تکمیل. بالکل ٹھیک ہے. پرویز بشیر صاحب سر آج کے دن کا پیغام سر. میں تو یہی کہوں گا کہ جو قوتیں جو ہیں نا جو پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہ رہی ہیں ان کو سارے مل کے ان کا مقابلہ کریں. اور یہ جس سمت میں ہماری معیشت اور سرمایہ کاری کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے
اس کو تقویت دیں، فروغ دیں اور ویٹ کریں. یہ 6 مہینے 1 سال میں آپ دیکھیں گے معیشت کھڑی ہو جائے گی، عوام کو ریلیف مل جائے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں گی تو یہی سیاسی استحکام کا بہت سیاست کے لیے بڑا وقت ہے سر، سیاست ہوتی رہتی لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے. بہت بہت شکریہ محترم سلمان غنی صاحب، سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ محترم پرویز بشیر صاحب، سر آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا دورہ کراچی ڈسکس کیا گیا، جبکہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان پر بھی جو ہے وہ بات چیت کی گئی. پروگرام کے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بالکل درست بات کی کہ معیشت پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، ہم نے پاکستان کو کیا دیا یہ سوچ بھی کبھی رکھنی چاہیے کہ ہم نے اب پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم اور مثبت کردار ادا کرنا ہے. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.